अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौरीन है मगर सब मुझे प्यार से नूरी कहते थे। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरे बाबा सब्ज़ी बेचने का काम करते थे और वो बमुश्किल दिन में सिर्फ़ चंद 100 रुपए ही कमा पाते थे, जिसमें हमारा गुज़ारा ना होने के बराबर था। और अम्मी भी हर वक़्त बीमार रहती थीं और हम झुग्गी में रहते थे। झुग्गी में इसलिए रहते थे क्योंकि हमारे पास अपना ज़ाती घर नहीं था। जब आसमान पर बादल छा जाते तो हम सब दुआ करते कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश के वक़्त हमारी झुग्गी उड़ जाया करती थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी और मेरी उम्र सिर्फ़ 14 साल थी। कभी-कभार मैं भी बाबा के साथ काम पर चली जाया करती थी, वरना मैं घर के काम ही किया करती थी। एक दिन मेरे बाबा के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसे भी काम पर लगा दो। मेरे बहन भाइयों ने कहा, नूरी तो पहले ही कभी बाबा के साथ काम पर जाती है, कभी घर के काम करती है, अब और क्या काम करेगी? उस पर बाबा के दोस्त ने कहा कि इसे शहर भेज दो। आजकल बड़े घरों में ऐसी लड़कियां मुलाजमा के तौर पर रखी जाती हैं। सिर्फ मामूली घरेलू काम करने होते हैं, कपड़े भी मिलते हैं और पैसे भी अच्छे देते हैं। महीने में एक दिन घर आकर तुमसे मिल भी लिया करेगी। यूं समझ लो जैसे तुमने उसे नौकरी पर भेज दिया हो और वो हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करेगी। बाबा को ये बात बहुत पसंद आई। फौरन कहा, फिर कोई अच्छा सा घर ढूंढ दो। इकबाल चचा ने एक घर ढूंढ लिया। काम भी बहुत आसान था। दो मियाँ बीवी थे जिनके एक बेटे की देखभाल करनी थी। यानी मुझे आया का काम मिल गया। घर के दूसरे काम करने की जरूरत नहीं थी। वो लोग 15,000 रुपया महीना दे रहे थे। बाबा हैरान रह गए कि इतना अच्छा काम, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है और मेहनत भी कम। बाबा के दोस्त ने कहा, ये लोग मेरे जानने वाले हैं, शरीफ लोग हैं। बाबा ने कहा, इसे कल ही भेज देना। अगले दिन बाबा मेरे साथ आए और मुझे उनके घर छोड़ गए। शहर आने से पहले अम्मी ने कहा कि साफ सुथरी होकर जाना। मेरे पास सिर्फ एक ही ढंग का जोड़ा था, वही पहना और नहा धोकर तैयार हुई। जब अम्मी से रुखसत होने लगी तो वो रोने लगी और बोली, पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे, कहीं तुम्हारे आने से पहले मैं इस दुनिया से ना चली जाऊं। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि ऐसे नहीं कहते, मैं वहां से पैसे भेजूंगी तो आपका इलाज भी अच्छे से होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी को कोई बड़ा मर्ज नहीं था, लेकिन हम गुर्बत की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था एक ऑपरेशन होना है जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो जाएगा, लेकिन दवाइयों पर 10,000 रुपया लगेगा। मैंने बाबा से कहा कि पहले महीने की तनख्वाह से ही अम्मी का इलाज करवाएंगे। बाबा ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, बस दिल लगाकर काम करना, उन लोगों की बात मानना। कभी कभार बड़े लोग गुस्सा भी में कुछ कह देते हैं तो खामोशी से बर्दाश्त करना, क्योंकि जहां रोजी कमाते हैं वहां दो चार बातें सुननी भी पड़ती हैं। मैं तो साफ सुथरी होकर ही गई थी, मगर जब वो औरत मुझे देखने आई तो बोली, ये तो बहुत गंदी है, इसका हाल देखो, ये हमारे बच्चे को संभालेगी, बच्चे को गोद में लेगी तो कहीं उसे कोई जल्दी बीमारी ना लग जाए। बाबा के दोस्त ने कहा, बीबी जी, गरीबों के पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं होते, साबुन कहाँ से खरीदेंगे? हम उसे साबुन से नहला देंगे तो ये बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। ये बच्ची बहुत अच्छी है, समझदार भी है। औरत ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, क्योंकि मेरे नैन नक्श बहुत प्यारे थे और मैं शक्ल से बिल्कुल भी गरीब नहीं लगती थी। बस मेरे कपड़े पुराने और सादा थे, इसलिए उस औरत ने मुझे नौकरी पर रख लिया। उसका शौहर घर पर नहीं था। उसने एक महीने की तनख्वाह फौरन बाबा की हथेली पर रख दी। बाबा ने कहा, मैं चलता हूं, आज 10 तारीख है, अगले महीने इसी तारीख को आऊंगा और तुझे वापस ले जाऊंगा। बस एक महीना इनके साथ रहना, फिर घर चली आना। मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। मैं तो बस अम्मी की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन गुर्बत ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। अब मैं घर की बड़ी बन चुकी थी। बाबा ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, हमेशा याद रखना कि हम तुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तू हमारी पहली औलाद है और पहली औलाद तो जान से भी ज्यादा अजीज होती है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। मैंने बाबा से कहा, बस मेरी अम्मी और बहन भाइयों का ख्याल रखना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बाबा चले गए। इकबाल चचा जो ये सब कुछ करवा रहे थे
اس نے مجھے تسلی دی اور کہا میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، گاؤں بھی آتا جاتا ہوں، میرا نمبر ان لوگوں کے پاس ہے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً فون کرنا، میں یہاں ہی ہوں، کوئی تنگی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دونوں کو کہا فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد مالکن نے کہا جا کر نہا لو، اچھے سے نہانا۔ وہ خود بہت خوبصورت تھی مگر لہجہ تھوڑا تلخ تھا۔ میں نہائی تو اس نے مجھے نئے کپڑے دیے اور کہا واش روم میں رکھا ہوا صابن اور شیمپو استعمال کر لینا۔ جب میں نہا کر اور نئے کپڑے پہن کر باہر آئی تو وہ حیران رہ گئی، اس کا انداز اور لہجہ یکدم بدل گیا۔ اس نے کہا تم تو بہت پیاری ہو، لیکن جب میں نے تمہارا پہلا اولیا دیکھا تو باقاعدہ پریشان ہو گئی تھی، تم تو خوبصورت ہو۔ میں یہ سن کر شرما گئی۔ اس نے کہا دیکھو میرا بیٹا مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، تم اسے بہت پیار سے رکھنا۔ کبھی کوئی چھوٹا بچہ سنبھالا ہے؟ میں نے کہا میرے 5 چھوٹے بہن بھائی ہیں، سب کو میں نے ہی سنبھالا ہے، امی تو دوسری بہن کی پیدائش کے بعد چارپائی سے لگ گئی تھی، اس کے باوجود میں نے نہ صرف بہن بھائیوں کو بلکہ امی کو بھی سنبھالا۔ اس عورت کا نام شبانہ تھا، وہ بھی مطمئن ہو گئی اور مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا۔ بچہ بھی اس کی طرح بہت پیارا تھا، مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ کھیلنے لگا تو میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے روزمرہ کی ذمہ داریاں سمجھائیں کہ بچے کو کیا کھلانا ہے، کب اور کیسے نہلانا ہے، کب سونا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، سب کچھ میں نے دھیان سے سنا اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میں بہت پرجوش تھی کہ اپنے پہلے دن سے ہی اچھے طریقے سے کام کروں گی، لیکن دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، بار بار چھوٹے بہن بھائیوں کی یاد آ رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ جب کچھ دن گزر جائیں گے تو عادت ہو جائے گی اور شاید اتنی شدت سے یاد بھی نہ آئے۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو نیند نہیں آ رہی تھی، جگہ بدل گئی تھی، حالانکہ یہ جگہ میری جھگی کے مقابلے میں کہیں بہتر تھی۔ میں شبانہ کے بیٹے ہارون کے کمرے میں زمین پر بچھائے گئے صاف ستھرے گدے پر سو رہی تھی۔ میرے لیے چادر، تکیا، کمبل سب موجود تھا، جبکہ ہماری جھگی میں نہ تو نیچے چادر ہوتی تھی، نہ سر کے نیچے تکیا، اور سردیوں میں صرف ایک پھٹا ہوا کمبل ہوتا تھا۔ کھانا بھی آج اچھا ملا تھا، لیکن پھر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ شبانہ نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ نیند کچی ہے یا گہری۔ میں نے تو سچ بول دیا کہ ہم غریبوں کو نیند کب آتی ہے، کبھی پیٹ خالی ہوتا ہے تو کبھی گرمی یا سردی تنگ کرتی ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر رات کو بچہ روئے تو میں سوتی نہ رہوں، مگر یہ آواز کسی بچے کے رونے کی نہیں تھی، یہ ایک مرد اور عورت کی شدید لڑائی کی آواز تھی۔ میں نے توجہ دی تو اندازہ ہوا کہ یہ آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی ہے، جو شبانہ کا بیڈ روم تھا۔ شاید اس کا شوہر اندر موجود تھا، وہ دونوں بری طرح جگڑ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ شبانہ چیخ رہی تھی تم جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور مجھے ہی باتیں سناتے ہو، میرے باپ کی کمائی ہوئی دولت ہے یہ، تمہارے پاس ہے کیا؟ صرف 10,000 کی نوکری کرنے والے ایک معمولی کمپیوٹر آپریٹر تھے، تم پر ترس آ گیا، شادی کر لی اور اب 4 لاکھ کا چیک مانگ رہے ہو۔ شادی کے بعد 1 روپیہ بھی کما کر نہیں دیا تم نے مجھے، سب کچھ یہاں تیار ملتا ہے، جیب خرچ تک تو میں دیتی ہوں، اور اب الگ سے 4 لاکھ روپے۔ پھر وہ طنزیہ ہنسی اور بولی شراب پینی ہے یا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے؟ کیوں چاہیے تجھے اتنے پیسے؟ میں حیران رہ گئی کیونکہ ان دونوں کا انداز گفتگو اور بات کرنے کا طریقہ میرے لیے بالکل نیا اور چونکا دینے والا تھا۔ میرے ماں باپ بھی لڑتے تھے مگر ان کی بحثیں غربت کے گرد گھومتی تھی، کبھی گھی نہ ہونے پر تکرار، کبھی امی کو کوڑے سے کچھ نہ ملنے کا دکھ ہوتا تو ابا پر بازار سے مہنگی چیز لانے کا گلا کرتی تھی، کبھی دال کم ہوتی تو کبھی پانی ڈال کر پتلی کر لی جاتی، سالن خراب بھی ہوتا تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھا لیا جاتا۔
لیکن یہاں تو کہانی ہی الگ تھی۔ یہاں تو بحث لاکھوں روپے پر ہو رہی تھی۔ وہ شخص زور زور سے چیخ کر کہہ رہا تھا، اگر مجھے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل کر دوں گا، سب کو بتاؤں گا کہ تم بھی نشہ کرتی ہو۔ وہ دن یاد ہے جب تم نشے میں تھی، ہارون کو چھت سے گرا دیا تھا؟ ایسی ماں کو تو بچوں کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ سب سن کر میں اندر تک کانپ گئی، دماغ الجھ گیا۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا تھا؟ شبانہ کی آواز آئی، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کرتی، لیکن تم جیسے انسان کو تو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ اگر اب بھی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ اب مزید نہیں رہنا۔ کیا خبر تمہارے خود بھی کہیں اور تعلقات ہوں؟ دونوں ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر رہے تھے۔ چیخو پکار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں سہم کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ان کی لڑائی پوری رات جاری رہی۔ اگلی صبح ہارون جلدی جاگ گیا۔ میں کچن میں چلی گئی تاکہ اسے ناشتہ دے سکوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شبانہ کے شوہر، شاید ان کا نام شہروز تھا، اچانک کچن میں آ گئے۔ مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، میں ہارون کی نئی آیا ہوں۔ وہ کچھ لمحے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، اچھا ناشتہ بنا رہی ہو؟ میرے لیے بھی بنا دو، پتہ نہیں باورچن کب آئے گی۔ تمہاری مالکن تو دوپہر کے بعد بیدار ہوتی ہے۔ میں نے ان کے لیے بھی ناشتہ تیار کر دیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، ناشتہ کر کے چلے گئے۔ پھر میں نے ہارون کو ناشتہ کروایا اور اس کا خیال رکھتی رہی۔ دوپہر کو شبانہ میڈم جاگ گئی۔ اس نے کچھ دیر ہارون سے باتیں کی، پھر مجھ سے پوچھا، آج ہارون نے کیا کیا کھایا؟ میں نے پوری تفصیل سے بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا، میرے شوہر تجھے نظر آئے؟ میں نے کہا، جی، وہ ناشتہ مانگنے آئے تھے، میں نے انہیں ناشتہ دے دیا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے سامنے کی دیوار کو گھورتی رہی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن وقت اچھا گزر رہا تھا، کام بھی زیادہ نہیں تھا۔ ہارون سمجھدار بچہ تھا، میری بات مانتا تھا، ہم کھیلتے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے پاس قیمتی کھلونے تھے جنہیں دیکھ کر بار بار اپنے بہن بھائیوں کی یاد آتی، سوچتی کاش وہ بھی ان جیسے کھلونوں سے کھیل پاتے۔ کھانے کے معاملے میں بھی کوئی کمی نہ تھی، ہارون کے لیے ہمیشہ صاف ستھری اور اچھی چیزیں بنتی تھی۔ اکثر میں خود بناتی، اور شبانہ نے شروع دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ جو کھانا وہ کھائے گی وہی مجھے بھی ملے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ میں ملازمہ ہوں، کیونکہ وہ بار بار کہتی تھی، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک بتا دینا۔ آہستہ آہستہ میری صحت بہتر ہونے لگی، میرے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہو گئے۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد مجھے خود کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ میں وہی نوری ہوں یا کوئی اور۔ ایک بار میں ابو سے ملنے بھی گئی تھی۔ مالکن نے بچے کے پرانے کپڑے دیے جو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیے۔ امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بابا نے ان کا علاج کروایا تھا اور اب وہ پہلے سے بہتر تھیں۔ وہاں 2 دن گزارے، پھر مالکن کی کال آئی۔ مالکن کے شوہر سے اکثر لڑائی ہوتی تھی، اور لڑائی کی وجہ ہمیشہ پیسے ہوتے تھے۔ وہ شوہر پیسے مانگتا تھا اور مالکن دینے سے انکار کرتی تھی۔ میں نے ان باتوں میں مداخلت نہیں کی، وہ بھی ہمیشہ پریشان اور کسی سوچ میں غرق رہتی تھی۔ عید قریب تھی، مالکن نے کہا، ہم بڑا جانور لیں گے، زیادہ گوشت غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ انہوں نے کہا، عید پر یہاں رہنا، قربانی کے بعد اگلے دن گوشت لے کر اپنے گھر چلی جانا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر کبھی کبھار ہی گوشت آتا تھا، اور وہ بھی جب کہیں سے اچھے پیسے مل جاتے۔ عید میں 4 دن باقی تھے اور میں خوش تھی کہ بہت سا گوشت لے کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سالن بناؤں گی۔ پانی والا سالن نہیں، کتنے خوش ہوں گے جب وہ اچھی بوٹیاں کھا پائیں گے۔ ایک دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مالکن کا شوہر اکثر گھر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک گھر آ گیا، مجھے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سی آیا؟ میں نے کہا، وہی والی۔ وہ کہنے لگا، تم تو پہچانی نہیں جا رہی، بڑی صاف ستھری ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، جی،
وہ بولا اس گھر کا پانی اور کھانا بہت اچھا ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے کہا میرے ساتھ چلو، مجھے بہت سا سامان لینا ہے۔ عید کے بعد میرے بیٹے کی سالگرہ ہے اور مجھے اسے تحفہ دینا ہے۔ میں خود سامان نہیں اٹھا سکتا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ تمہیں میرے بیٹے کے ناپ کا بھی پتا ہے۔ ہارون اور بی بی دونوں اس وقت سو رہے تھے۔ میں نے کہا بی بی جی کو بتا دیتی ہوں، ہارون بھی سو رہا ہے۔ اس نے کہا وہ جاگ جائے گی تب ہارون بھی جاگ جائے گا، تم تھوڑی دیر کے لیے اس کا خیال رکھ لو، فکر مت کرو۔ میں ان کی بات کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لہٰذا میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں آگے بٹھایا، لیکن سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اور شہر جا رہے ہوں۔ اگرچہ میں اس شہر میں نئی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، راستے سنسان ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کار ایک بڑی گاڑی کے سامنے روک دی جو بس تھی اور اس کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تم اندر بیٹھو، جاؤ، لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں ٹائر بدلوا کر آتا ہوں، دھوپ میں کھڑی رہو گی تو پریشان ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، پتہ نہیں یہ کس کی بس ہے۔ کہنے لگے میرے دوست کی بس ہے، وہ یہاں کام کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو۔ صاحب نے کہا تھا ٹائر پنچر ہے، وہ بدلنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ لیکن آدھا گھنٹہ تو کیا، 2 گھنٹے گزر گئے، صاحب کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دن کے 2 بج چکے تھے، بی بی جی یقیناً جاگ گئی ہوں گی۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ میں انتظار کرتی رہی، وقت گزرتا گیا، سورج کی روشنی بھی مدھم پڑنے لگی۔ میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں گئے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی وہاں آئی تو مجھے خوشی ہوئی، شاید وہ آ گئے ہیں، لیکن مجھے گاڑیوں کی پہچان نہیں تھی۔ یہ وہ گاڑی نہیں تھی، وہ سفید رنگ کی تو تھی مگر یہ کسی اور کی تھی۔ گاڑی سے ایک آدمی نکلا، اس نے میرا نام پوچھا، بڑے صاحب کا نام لے کر کہا وہ تمہیں یہاں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کہا جی، تو اس نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا، میں مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن وہ راستہ گھر کا نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو شہروز صاحب نے بھیجا ہے؟ تو وہ بولا ہاں، انہی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مگر وہ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رک گیا جو بی بی جی کا گھر نہیں تھا۔ اندر سے تیز میوزک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں کئی لڑکیاں ادھر ادھر بیٹھی تھیں جنہوں نے نہایت بےہودہ کپڑے پہن رکھے تھے اور تیار ہو رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے ایک عورت کے کمرے میں لے گیا جو جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا یہی ہے وہ لڑکی جو شہروز چھوڑ کر گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں یہی ہے، آپ کو کیسی لگی؟ عورت نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی ٹھیک ہی ہے، لیکن پیسے زیادہ لے گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا جب اسے کھلاؤ گے پلاؤ گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ شہروز کی کون لگتی ہے؟ اس عورت نے طنزی انداز میں پوچھا تو سامنے کھڑے آدمی نے جواب دیا یہ ان کے گھر میں بچے کی آیا تھی۔ یہ سن کر وہ عورت زور سے ایک بدصورت کہکہا مار کے ہنس پڑی اور بولی شہروز کا بس چلے تو وہ اس عورت کے گھر کے پردے اور برتن تک بیچ دے، بیچاری کہاں پھنس گئی ہے، اس کمینے کے ہاتھ میں تو ویسے بھی کبھی پیسے نہیں ٹکتے۔ پھر وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہنے لگی ویسے کوئی خاص نہیں لگ رہی، اس سے پہلی والی تو زیادہ خوبصورت تھی۔ اس آدمی نے کہا یہ لوگ بہت غریب تھے نا، اس لیے عمر بھی کم ہے، تھوڑا سا میک اپ کر لیں گے تو کام چل جائے گا۔ عورت نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میک اپ سے کام چل جائے گا، چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک اس عورت نے ایک آدمی کو آواز دی جو مجھے کمرے میں لے گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اس لڑکی سے کہا اسے سب کچھ اچھی طرح سمجھا دینا، اور پھر اس لڑکی نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ 3 ماہ بعد وہ 15 سال کی معصوم نوری جو اپنے گھر سے اپنی بیمار ماں اور 5 بہن بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کر نکلی تھی، جسے اس کے باپ نے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا کسی سے ڈرنا نہیں، میں مہینے بعد ایک بار آؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جو صرف ایک چھوٹے سے بچے کا خیال رکھتی تھی، مالکن کے ساتھ عزت و وقار سے رہ رہی تھی۔ آج اسی مالکن کے شوہر نے
कुछ पैसों के बदले उसे एक कोठे पर बेच डाला था। उस अमीरजादे को पैसों की जरूरत थी और बीवी से रकम ना मिलने पर उसने घर में काम करने वाली नौकरानी यानी मुझे मीठी बातों में उलझाकर एक ऐसी जगह बेच दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था, इस बार जब तू आएगी तो मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मेरी प्यारी बेटी है, मुझसे दूर रहती है तो दिल बहुत उदास रहता है। बाबा भी कहते थे कि अब और काम नहीं करवाएंगे, लेकिन सब वादे झूठे निकले। मैंने खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बिलाखिर मैं हार गई। अब न मुझे वापस जाने का कोई रास्ता मालूम है, ना ही कोई सहारा बाकी बचा है। मैं मुकम्मल तौर पर कैद हो चुकी हूँ। चंद माह बाद सच्चाई खुली तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ बेची जाने वाली अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि वो बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला अमीरजादा इससे पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह धोखे देकर मुख्तलिफ जगह पर फरोख्त कर चुका था। उसकी बीवी को उसके घिनौने कारोबार की खबर तक नहीं थी। उसने मुझे बेचकर जो रकम हासिल की वो शायद चंद दिनों में खर्च हो गई होगी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते होंगे, न जाने मेरी माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मगर अब तो कई महीने गुजर चुके हैं। शायद वो ये समझ बैठे हों कि मैं मर गई हूं, या शायद यही बेहतर है। बजाय इस हालत में उनके सामने वापस जाने के। कुर्बानी की ईद करीब थी और उस शख्स ने मुझे ही कुर्बान कर दिया। क्या उसके बाद की गई कुर्बानी कबूल हो जाएगी? क्या वो आइंदा भी लड़कियों को ऐसे ही बेचेगा? क्या उसकी बीवी कभी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगी? ये सब कुछ मजबूरियां ही करवा सकती हैं। लेकिन मैं सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को कभी अकेला मत छोड़ें। उन्हें रोजगार के नाम पर किसी के सहारे मत भेजें। ये उन्हें जिंदा दरगोर करने के बराबर है। जैसी भी जिंदगी हो, जैसे भी हालात हों, बेटी को अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत जालिम है। मैं यहाँ आज भी जिंदा हूँ, मगर ये जिंदगी भी चंद दिन की मेहमान है, क्योंकि यहाँ मुझे एक ऐसी बीमारी ने आ घेरा है जिसका इलाज मुमकिन ही नहीं। डॉक्टर ने कहा है अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मगर इसके बावजूद भी ये लोग मुझे कहते हैं कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक काम करती रहो। मैं इस बात से खुश भी हूं कि अब मेरी जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और शायद उसके बाद ही मुझे कब्र में सुकून मिल जाए। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।